हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की बंदिश, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बिजली ना होने से शहरी पानी से महरूम होने लगे। वोल्टेज कम ज्यादा होने से आलात जलने का खतरा है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से ताजिर और शहरी परेशान है। आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की बंदिश, मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप करके कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बिजली ना होने से शहरी पानी से भी महरूम होने लगे। वोल्टेज कम ज्यादा होने से आलात जलने का खतरा। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से ताजिर और शहरी परेशान। आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रही हैं अहम खबर के हवाले से। जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की बंदिश, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बिजली ना होने से शहरी पानी से भी महरूम होने लगे। वोल्टेज कम ज्यादा होने से आलात जलने का खतरा है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से ताजर और शहरी परेशान हैं। आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। आपको अपडेट करें, ताजिर और शहरी परेशान हैं। आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की बंदिश, मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप करके कई घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगा। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदी से सताए शहरियों का क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत कम है। अब मार्केट के और आबादी के एक ही ट्रांसफार्मर है। जब लोड पड़ता है ज़्यादा, ट्रांसफार्मर पटाखा बजता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं कि ये मसला हो गया। वो कॉल सुनने के बाद भी 2 घंटे बाद आएंगे, और जब आएंगे फिर दोबारा रब्ता करेंगे, सर ये पूरा दिन बिजली भी नहीं है, ना उन्होंने कॉल सुननी है, ना कोई पता है। गरीब बंदे हैं पे, कारोबार तो बैठे हैं पे, गाहक अंदर आ नहीं रही है, होटल लैने भाई जेड़ा करेने सालन खराब हो जाता है, कोई बंदा नहीं आ रही है, बिजली की वजह तो नहीं आ रहा है। ये जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे होते। अभी निश्तर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम चल रही थी कि लाइट बार बार जाने की वजह से काफ़ी पेशेंट जो बूढ़े हैं बेचारे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, यानी कि टोकन नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं भाई लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, उसके बाद लाइट आएगी, जैसे कोई जनरेटर ऑन नहीं है, उनका इंतजामिया का भी ये निज़ाम बिल्कुल कोई ठीक नहीं था। अब घर में भी यही प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, मरीज़ हैं, तो लाइट सुबह जाती है जी 8 बजे, कभी 4 शाम को भी 5 बजे आ रही, 6 बजे आ रही है। अब रुख करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर में इस्लामी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ तालिबात सरापा एहतजाज हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 8 माह गुजरने के बावजूद 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी न किया। BS क्लासेस की तालिबात की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उनका कहना था रिजल्ट और इम्तहानात में ताखीर से परेशानी में मुब्तला है। तालिबात का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिजल्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। बहावल नगर से आपको अपडेट करें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ तालिबात सरापा एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 8 माह गुजरने के बावजूद 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी ना किया। BS क्लासेस की तालिबात की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उनका कहना था रिजल्ट और इम्तहानात में ताखीर से परेशानी में मुब्तला है। इसमें मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट का खवातीन की जो तालिबात हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और ये BS का जो तालिबात हैं इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका मौक़िफ़ है कि ये जो है एहतजाज है हमारा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की नाकस पॉलिसी की वजह से हमारे जो BS के 3rd सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से जो मुश्किलात का सामना इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है वो नताइज जारी किए जाए, ताकि हमारा जो तालीमी नुकसान है वो हम उनसे बच सकें। अगर हमें हमारे मुतालबा फौरी तौर पर पूरे ना किए गए तो हम जो एहतजाज है वो पूरे ज़िले की हद तक करें। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने हमें अपडेट किया। मियांवाली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिपला में नकल कराने पर कार्रवाई।
امتحانی سینٹر کی سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو فارغ کر دیا گیا۔ تحقیقات میں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نقل کرانے میں ملوث پائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق من پسند بچیوں کو سوالات بھی حل کرواتی رہیں۔ دونوں ملزمان قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ امتحانی مرکز پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میاں والی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیپلا میں نقل کروانے پر کارروائی۔ امتحانی سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو فارغ کر دیا گیا۔ تحقیقات میں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نقل کرانے میں ملوث پائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق من پسند بچیوں کو سوالات بھی حل کرواتی رہیں۔ دونوں ملزمان قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ امتحانی مرکز پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چراغ تلے اندھیرا، قوم کے ممار ہی قوم کے مجرم نکلے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیپلا میں نقل کرانے پر کارروائی۔ امتحانی سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو فارغ کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نقل کرانے میں ملوث پائی گئی۔ من پسند بچیوں کو سوالات بھی حل کرواتی رہیں۔ ملتان کے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل نہ ہو سکے، روڈ پر چلتی گاڑیوں کے سامان چوری ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ صدر پنجاب گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ساجد اوان کی روحی سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ آئے روز گاڑیوں سے مال چوری ہونے پر شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کریں، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ ملتان کے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل نہ ہو سکے، اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ ملتان میں اگر بات کرتے چلیں ٹرانسپورٹرز کی، تو ٹرانسپورٹرز کے جو مسائل ہیں وہ تاحال حل نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال کے اندر چلتی گاڑیوں سے مال اترنا جہاں شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ بھی اس سے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ساجد اوان موجود ہیں، صدر ہیں جنوبی پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے۔ سر، پنجاب بھر میں آپ کی ایسوسی ایشن موجود ہے اور اس وقت آپ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، بلکہ یہ تو پرانا ہو چکا ہے کافی، کہ چلتی گاڑیوں سے خصوصاً یہ پنجاب کے جو ایریے ہیں، جنوبی پنجاب کے کھانے وال، ملتان، رحیم یار خان اور سمجھو مظفر گڑھ، ڈی جی خان، یہ تمام ایریوں میں رات کے وقت چلتی گاڑیوں سے مال اتر رہے ہیں، جو کہ ایک منظم گینگ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے۔ گاڑیوں کے اندر وہ 3-4 کاریں ہیں جن کے پروف ہم نے خود اپنے طور پہ مختلف پمپوں سے، پٹرول پمپوں سے ہم نے CCTV کے تھرو نکلوائے ہیں۔ جو ثبوت ہم نے دیے، کیونکہ تقریباً افسران جتنے بھی تھے، محکمے تھے، پولیس محکمہ، وہ کہتے ہیں جی یہ معاملات نہیں ہو رہے، یہ ڈرائیور حضرات خود کر رہے ہیں یا ٹرانسپورٹر خود کر رہے ہیں۔ اس کے ثبوت ہم نے نکلوائے، جس کے بعد ہم نے انتظامیہ کو دیے، جس کا ابھی تک اس کا کوئی سدباب نہیں ہوا۔ تو یہ معاملہ ہمارا بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ جنوبی پنجاب بھر میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت شہر بھر کی ٹریفک جام ہونے کی مین ذمہ دار ٹرک سٹینڈ کی باڈی ہے، کیونکہ شہر کے مختلف روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بے ہنگم قسم کے ٹرک جو ہیں وہ ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، جو پورے شہر کا حسن بھی تباہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں ٹریفک کے نظام کو جو ہے وہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ آپ صدر ہیں، جنوبی پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ روڈز کے اوپر حادثات زیادہ ہونے کی وجہ بھی یہی ٹرک ہیں، کیا کہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ملتان کے اندر جو اتنا بڑا شہر ہے وہ تقریباً وہاڑی چوک سے لے کے انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا ہے تقریباً 10 کلومیٹر۔ اس کے سراؤنڈڈ تمام روڈ جتنے بھی ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے خاص کر کے باولپور بائی پاس چوک ہے، اور جتنا وہ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرک سٹینڈ ہیں وہ تمام روڈ کے اوپر ہیں، کوئی پراپر جگہ ہی نہیں مل رہی جس کے اوپر ہم ٹرک سٹینڈ بنائیں اور سٹینڈ بنائے جائیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف درخواستیں دی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی ہم نے فارورڈ کی ہے، MDA اور جو کمشنر یہاں کے ملتان کے کمشنر ہیں مریم خان، ان کو بھی ہم نے درخواست دی ہے، اور MDA، چیمبر آف کامرس، تمام محکموں میں درخواستیں دی ہوئی ہیں، جس کا یہ ہے کہ ہمیں ان کا مین موقف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک ماڈل ٹرک سٹینڈ دیا جائے، جس کے اندر یہ ہے کہ 4 دیواری ہو اور تمام ورکشاپیں اور جتنے ناجائز اور غیر قانونی اڈے بنے ہوئے ہیں گڈ ٹرانسپورٹ کے، ان کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ تمام اڈے ہوں۔ اور یہ درخواست جو ہم نے دی تھی یہ میڈم مریم نواز صاحبہ کو، درخواست بھی دکھائیے کہ کیا درخواست آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہے؟ یہ درخواست دی گئی ہے جس کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ ملتان کے اندر ہمیں ایک ماڈل ٹرک سٹینڈ دیا جائے،
اور جس میں یہ کہ ہمیں تمام جو فیسلٹیز ہوں تاکہ ہمارا، کیونکہ دیکھیں جی ٹرانزٹ ہمارا بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہم جتنے ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ملتان میں، اور ملتان الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی بہت بڑی بن گئی ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ اس کے قریب کہیں ہمیں کوئی ٹرک سٹینڈ دیا جائے. تو اس کے لیے ہماری میٹنگ ہے مریم صاحبہ سے ہماری نیکسٹ ویک میں. یہ جو ہماری ملتان مریم خان، ان سے ہم نے درخواست دی تھی، ملے تھے ہم ان کو لاسٹ ویک، تو انہوں نے نیکسٹ جو ہے ویک انہوں نے میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے. اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور ہمارے پاس فنڈ بھی ہے، فنڈ بھی بہت زیادہ پڑا ہے جو ٹرانسپورٹر یہ دے رہے ہیں جو ٹیکسز کی مدد میں، اور وہ بتا رہے ہیں خود کے فنڈ ہے. ملتان میں ٹرک سٹینڈ ایک موجود تو ہے، لاری اڈے پر ایک چھوٹا ٹرک سٹینڈ موجود ہے. آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ بڑے عرصے سے آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، کیا اس حوالے سے پہلے پالیسی بنائی گئی اور اب آپ گورنمنٹ کی پالیسی کو کس طرح دیکھیں؟ جو پہلے ٹرک سٹینڈ تھا نا، وہ بہت پہلے ایک بنایا گیا تھا، وہ چھوٹا ٹرک سٹینڈ تھا. اس وقت یہ جو بیڈ فور ٹرک ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے لیے بنا تھا، اور وہ اب بہت پرانا ہو چکا اور ناکافی ہے، کیونکہ اب جو جتنی آبادی بڑھ گئی ہے وہ تو انڈسٹری زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اب ہمیں اس ٹرک سٹینڈ وہ بہت ناکافی ہے. بلکہ اب تو وہ بس سٹینڈ کے ساتھ ہے، وہاں تو بالکل جو ہے نا جگہ ہی کم ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ہمیں کم از کم ابھی بڑے ایریے میں، جس میں 2-3 مربع یعنی کہ 50-60 ایکڑ منیمم جگہ ہو، جس کے اندر ایک، اور اس میں یہ کہ حکومت کی بھی ریونیو بڑھے گا، اس میں وہ رجسٹرڈ ہوں گے، اڈے رجسٹرڈ ہوں گے. اس کے بعد الاٹمنٹ جب وہ پلاٹوں کی کریں گے تو وہ اس میں ریونیو حکومت کا بھی آنا ہے. حکومت کے ریونیو کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک منظم ایک انڈسٹری اسٹیٹ کے ساتھ ہو جائے یا جدھر بھی ہو جائے، اس میں ایک ٹرانسپورٹر کو کافی سہولت ہے، چوری چکاری کا جو ہے نا معاملات کم ہو جائیں گے، اور کافی چیزیں، اور اس سے بہتری آ جائے. اس ٹرک چلتے ہوئے ٹرک سے جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہی ہو سکتے ہیں. کون لوگ ہیں اور اس سے کس حد تک ٹرانسپورٹر کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا جو ڈرائیور چلا رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار تو نہیں؟ نہیں، وہ ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہے. یہ اس میں ایک باقاعدہ ایک منظم گینگ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس گینگ کے اندر یہ ٹرینڈ قسم کے بندے ہوتے ہیں، جو کہ گاڑیاں 3-3 4-4 گاڑیوں کا یہ گروپ ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ گاڑیوں سے پیچھے، خاص کر کے کنٹینر یا اور بھی کافی گاڑیاں، ٹرک ہے، مزد ہے، تمام گاڑیوں سے یہ مال چوری کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ تو بعد میں پکڑے ہی نہیں جاتے. وہ اس کا یہ ہے کہ پلنٹی جرمانہ ڈرائیور کو اور گاڑی مالک کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے. اب یہ جو انشورنس وغیرہ کا کیس ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی انشورنس ہوتا ہے، یہ ڈرائیور خود کرتے ہیں. انشورنس والے اس چیز کا کوئی کلیم نہیں دیتے کہ جو آپ کی گاڑی سے مال اتر گیا چلتے ہوئے، تو وہ اس چیز کا کلیم نہیں دیتے. وہ صرف اگر دیتے ہیں تو گاڑی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پوری گاڑی اغوا ہو جائے تو پھر کوئی انشورنس کا کلیم ہوتا ہے. اس صورت میں کلیم نہیں ہوتا. اس کا جتنا خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے ڈرائیورز کو اور گاڑی کے مالک کو، جو کہ بیچارہ آلریڈی قسطوں پہ اس نے گاڑی لی ہوئی ہوتی ہے. 10-10, 20-20 لاکھ، 30-30 لاکھ کا ایک گاڑی والے، کئی میرے دوست تھے، اب پچھلے ہفتے ایک مال اتر گیا، 30 لاکھ کا اس بیچارے کو کلیم دینا پڑ گیا. اب 30 لاکھ کی اس کی گاڑی نہیں تھی، 30 لاکھ کی گاڑی نہیں تھی، جتنے کا کلیم جو ہے وہ دینا پڑ رہا ہے. چلتی گاڑیوں سے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں وہ مال اتار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو خاصا مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو تحفظ دیا جائے. جی بہت شکریہ وسیم شہزاد آپ کا، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. اب بات کریں گے لودھرا میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 2 ماہ میں 40 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. ایس ڈی او میپکو فیاض خان کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو 40 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں. کسی بجلی چور کو رعایت نہیں ملے گی. مزید کیا کہتے ہیں جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے. جی مشتاق، اپڈیٹ کیجیے گا. لگتا ہے کہ میپکو انتظامیہ نے بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی ہیں. آئے روز یہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ایس ڈی او فیاض خان بلوچ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے اب تک کی کیا صورتحال ہے. آج بھی آپ نے کارروائیاں کی ہیں، اس سے پہلے کتنے مقدمات درج ہو چکے، کتنے جرمانے کیے جا رہے؟ تقریباً مجھے 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، 40 ایف آئی آر اور تقریباً ہم نے 36 لاکھ کے جرمانے جو وصول کیے ہیں. اور اسی طرح ڈیفالٹر کے خلاف بھی کارروائی کی ہے. کل بھی ہم نے 2 بڑے چور پکڑے ہیں. میری تمام شہریوں سے التماس ہے کہ بجلی چوری چھوڑ دیں اور بجلی چوروں کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں، ان کی مخبری کریں، تاکہ ہم ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں گے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں
किसी भी बिजली चोर को नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, मैपको टीम के हमरा इंसदादी तौर पर पुलिस की टीमें भी शामिल हैं जो बिजली चोरों को पकड़ने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मैपको इंतजामिया का कहना है कि तमाम बिजली चोर जो एक अरसा से इस महकमों को लूट रहे थे, अब उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हवालात तक जाना पड़ेगा। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए।